बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबिया खुर्शीद, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ सलीम साफ़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन मार्च के बजाय फरवरी में क्यों, पीडीएम का जलसा कामयाब हुआ या नाकाम, और महमूद अचकज़ई साहब की तरफ से दिए जाने वाले बयानात जो कि उन्होंने बात, क्या वो पंजाब और पख्तूनों के दरमियान कंट्रोवर्सी का शिकार हो सकती है या फिर उसकी वजह से कोई इख्तलाफात बन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना है कि वो सेंट्रल पंजाब में नवाज शरीफ साहब की जीत की वजह से वो इलेक्शन हार गए, इसके पीछे क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी रिसेंटली ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि सेनेट के इलेक्शन मार्च के बजाय होने जा रहे हैं फरवरी में, तो इसके पीछे क्या कहानी है। देखिए, एक तो इससे साबित हो गया कि हुकूमत को डर है वाकई पीडीएम की मूवमेंट से कि कहीं वो इनकी हुकूमत को रुखसत ना कर लें मार्च से पहले। और पहले भी ये बात हो रही थी, अपोजिशन ने भी इसलिए कंसंट्रेट किया हुआ था इस बात पे कि मामला मार्च तक ना चला जाए ताकि सेनेट में भी ये लोग अपनी अक्सरियत ना ला सके जी। और हुकूमत की ये कोशिश थी कि किसी तरीके से वो इस सिस्टम को बहरहाल मार्च तक खींच सकें। तो अब बज़ाहिर तो ये वज़रा कह रहे हैं कि जी हमें कोई परवाह नहीं है। इमरान खान साहब ने कल अपने लंबे अरसे बाद कुत्तों के साथ तस्वीरें भी बनवा दी और उनको खुश करने के लिए बहुत सारे वज़रा ने भी उनके कुत्तों के साथ तस्वीरें बना ली कि उनको कोई फ़िक्र नहीं है ये तासुर देने के लिए कि पीडीएम के जलसे की वजह से। लेकिन आज के इस ऐलान या इस कोशिश से जो हुकूमत अब करने लगी है कि फरवरी में इलेक्शन करा दें, तो इसका मतलब ये कि एक तो हुकूमत को ये यकीन है कि अपोजिशन वाले इस्तीफ़े दे देंगे और जब सूबाई असम्बलियों से वो इस्तीफ़े दे देंगे तो सेनेट इलेक्शन का जो ज़ाहिर बात है वोटर वही होते हैं, तो सेनेट इलेक्शन नामुमकिन हो जाएंगे। और दूसरा ये इस बात का भी सबूत है कि हुकूमत उससे खौफज़दा है। तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन इस मामले को कैसे देखेगी, उनका क्या रिएक्शन आ सकता है इस पे। अब ये देखें, ये तो हुकूमत अपना कार्ड खेल रही है। पहली बात तो ये कि इसके लिए हुकूमत को अदालत से रुजू करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पहले से कभी ऐसी रिवायत नहीं रही है कि वक्त पूरा होने से पहले सेनेट के इंतखाबात करा दिए जाएँ। तो ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इनको इजाज़त देती है या नहीं देती। दूसरी बात ये कि क्या अपोजिशन भी उस हिसाब से अपने इस्तीफ़े क्या कबल अज़ वक्त, यानी इसका उल्टा नतीजा भी निकल सकता है कि अपोजिशन जो काम फरवरी में करना चाहती है हो सकता है हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से वो जनवरी में करने लग जाएं। एक नतीजा ये भी निकल सकता है। और तीसरा ये मैं हैरान हूँ कि बाज़ औक़ात ये लोग जब इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं और सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने की बात करते हैं कि अब शो ऑफ हैंड के ज़रिए हम करेंगे, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले सेनेट इंतखाबात में भी हमने जो कुछ देखा, बलूचिस्तान में जिस तरीके से ख़रीद फ़रोख्त की गई, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में उस वक़्त फाटा में जो ख़रीद फ़रोख्त की गई, आप देखें कि एक एक ख़ानदान के अमीर तरीन लोग जो हैं जिनका सियासत में कल तक कोई भी किरदार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की ज़ोर पे या डंडे की ज़ोर पे सेनेट में आ गए। अच्छा, फिर नो कॉन्फिडेंस के मौका पे संजरानी साहब की अपनी खूबियाँ अपनी जगह पे, लेकिन जिस तरीके से 60 जो अपोजिशन के थे उसको अक़लियत में बदल दिया गया और 30+ जो थे उसको जीत दिलवा दी गई। तो अपर हाउस, मेरे ख्याल में ये जो मैं कहता हूँ ना कि ये सारा जाली सिस्टम है, तो आप देखें कि जो ईवान बाला है उसमें इस तरह का मजाक, तो अब ये जो हुकूमत दावा कर रही है कि वो मामले को शफाफ बनाना चाहती है, तो मेरे ख्याल में सारी ये एक चाल है, लेकिन ये हुकूमत की चाल है। अब देखते हैं कि इसके जवाब में अपोजिशन क्या चाल सामने लाती है। करंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बना दिया गया, तो आप क्या समझते हैं वज़ीर दाखिला और इस वज़ारत को क्या करने जा रहे हैं वो। नहीं, देखिए इसका पस मंज़र अलग है। ये शेख रशीद साहब ने अपनी बात मनवा दी। शेख रशीद साहब पहले भी कई वजारतें कर चुके थे और रेलवे की वजारत भी कर चुके थे, तो इस मरतबा शुरू से उनका मुतालबा ये था कि उनको वजारत दाखिला दे दिया जाए, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने उनको नहीं दी।
اب ایک تو یہ تھا کہ جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب تھے وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں اور بیمار بھی ہیں. پھر 2 بھائیوں کا بھی ان کے انتقال کا صدمہ ان کو برداشت کرنا پڑا. تو حکومت عملاً انٹیریئر منسٹری اس وقت جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کے ہاتھ میں ہے اور وہ چلا رہے تھے. تو اس کے لیے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی یہ سوچ تھی، پہلی پرائرٹی تو ان کی تھی پرویز خٹک صاحب. لیکن پرویز خٹک صاحب پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب کب تک ان سے انتقام لیتے رہیں گے، ان کو معافی نہیں مل رہی. اور جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہے عمران خان صاحب، نہیں مل رہی ہے. یہ ویسے ہمارے سب لیڈروں کا ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب میں یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ کسی اور لیڈر کا قد ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہتے. تو جب ایک وزیر اعلیٰ تھے وہ، تو پرویز خٹک نے کچھ چیزوں میں شاید اپنی مرضی کی ہوگی. اور پھر یہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب اس وقت، یہ بنیادی طور پر ANP کے آدمی سمجھے جاتے تھے اور ANP کے دور میں اچھی پوسٹنگز پہ رہے ہیں. ان کے ذاتی خیالات بھی کم و بیش جو ہے ANP والوں یا محمود خان اچکزئی جیسے ہوتے ہیں. لیکن پھر جہانگیر ترین کے ذریعے وہ عمران خان کے قریب آ گئے اور عمران خان نے پھر پرویز خٹک پہ چیک رکھنے کے لیے ان کو پہلے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور پھر چیف سیکرٹری بنا دیا. تو ایک تو وہ کسی صورت عمران خان صاحب کو نرم نہیں ہونے دیتے پرویز خٹک سے متعلق. اور پرویز خٹک کے دل میں بھی ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ وہ شکوہ اور گلہ ہے. اب ہم جیسے لوگ تو نہیں مانتے کہ وہ انتخابات جینون تھے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جینون تھے. تو اگر وہ جینون تھے تو خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی حکومت دوبارہ اقتدار میں آئی ہو. تو پرویز خٹک نے تو یہ کارنامہ سر انجام دیا اور سیٹیں بھی بڑھا دی. تو پھر تو اس کو خواہ وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا نا. لیکن ان کو نہ وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، ادھر بھی ان کو کڈے لائن کی وزارت دے دی. تو ابھی تک وہ سلسلہ ان کے ساتھ جاری ہے. تو وہ تو بہرحال نہ اعظم خان صاحب بنانا چاہ رہے تھے نہ عمران خان صاحب. پھر دوسری تجویز جو مقتدر حلقوں کی طرف سے تھی وہ فواد چودھری کی تھی. لیکن فواد چودھری کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کو میرے خیال میں 2 شکایات تھی. ایک تو یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ اگر ان کی سفارش پہ میں کروں گا تو وہ میری بجائے پھر پنڈی کی بات مانیں گے. اور دوسرا فواد چودھری میں بھی ایک اکڑ پن ہے، وہ بعض اوقات اپنی ذاتی رائے کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، ذاتی قدم بھی اٹھا لیتے ہیں. اسی لیے عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بھی نہیں بننے دیا اور اب وزیر داخلہ بھی بننے نہیں دیا. اور دوبارہ ان کو انفارمیشن منسٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں میں دوبارہ. یہ تو شاید ایک وہ بھی عمران خان کو برا لگا ہو. تو شیخ رشید چونکہ باہر کے آدمی ہیں، PTI کے نہیں ہیں، وہ عمران خان کے لیے چیلنج نہیں بن سکتے. تو میرے خیال میں شیخ رشید صاحب کی زندگی کی آخری آرزو پوری ہو گئی اور عمران خان نے ان کو وزیر داخلہ بنا دیا. بہتر. PTM پہ ایک نظر ڈالیں کہ لاہور کا جو جلسہ ہوا، ہمارا میڈیا چینلز کچھ یہ کہیں کہ ناکام ہوا اور BBC کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ناکام ہوا یا کامیاب ہوا یا کس رخ جا رہا ہے؟ دیکھیے بدقسمت یہ کہ یہ جو تبدیلی لانے کے لیے اور پھر تبدیلی کو چلانے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا شروع کے دنوں میں ہمیں ہدایت دی گئی تھی کہ جی مثبت رپورٹنگ کرنی ہے 6 مہینے تک. تو اس کے لیے پاکستانی میڈیا کو ڈسکریڈٹ بھی کیا گیا اور تقسیم بھی کیا گیا. اور پھر یہ کہ میڈیا جو اخبار اکثر ہوتے تھے تو وہ اخبار نویسوں کے ہاتھ میں ہوتے تھے، اس میں ایڈیٹر کا ایک رول ہوتا تھا. اب یہاں معاملہ سارا سیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایزیلی مینیج کیا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ مختلف چینلوں کی باقاعدہ ایک تقسیم سی ہو گئی ہے. تو وہ اپنے اپنے حساب سے کسی بھی ایشو کو دکھاتے ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہم خود بھی اس کا حصہ ہے اور ہمارے عزت کا ذریعہ اور رزق کا وسیلہ ہے. لیکن الیکٹرانک چینلز کے ساتھ اس دوران جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک ایسی حکومت کا ہمیں واسطہ ہے کہ جس کے وزیر اعظم سے لے کے عام MNA تک ہر بندہ وزیر اطلاعات ہے، ہر بندہ ترجمان ہے. اتنے زیادہ کہ گنے بھی نہیں جاتے اور یاد بھی نہیں رہتے. بحران چینی کا ہوگا، میٹنگ ہوتی ہے ترجمانوں کی. بحران ہوگا آٹے کا، میٹنگ بلائی جاتی ہے ترجمانوں کی.
کوئی مسئلہ ہوگا کووڈ کا تو میٹنگ بلائی جاتی ہے اس کی، اور پھر سوشل میڈیا کا تو بہت پہلے سے پی ٹی آئی نے ملک سے باہر بھی سنگاپور تک، بینکاک تک اور برطانیہ تک اپنے اپنے سیل بنائے ہوئے تھے. تو ایک تو وہ سلسلہ ہے. اب جواب میں باقی پارٹیوں نے بھی یہ کیا ہے، تو ان کے بھی کلیمز ہوتے ہیں اور چینلز کے بھی کلیمز ہوتے ہیں. اب جو میں نے اس لیے لوگ دیکھیں کہ بی بی سی اور ان جیسے اداروں کی تو وہ مجبوریاں نہیں ہے نا. آپ بی بی سی کے مالک کو تو میر شکیل کی طرح اندر نہیں کر سکتے، آپ بی بی سی کے اشتہار تو بند نہیں کروا سکتے. تو اس لیے ہم جیسے لوگوں کو بھی مجبوراً جس واقعے تک خود رسائی نہ ہو تو اس پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے بی بی سی کی رپورٹ پڑھ کے جو تاثر لیا ہے تو وہ یہ ہے کہ جلسہ عظیم الشان بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن جلسہ فلاپ بھی نہیں تھا. تقریباً برابر جلسہ تھا اس ویدر کے لحاظ سے اور ان حالات کے لحاظ سے کہ ہم اس کو ناکام بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ان کو بہت زیادہ کامیاب اور عظیم الشان جلسہ بھی نہیں کہہ سکتے. جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اور باقی جو دیگر جماعتیں پی ڈی ایم کی مل کے حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ اگر پیپلز پارٹی حقیقی معنوں میں پی ڈی ایم بن گئی، پیپلز پارٹی پہ ہمیشہ شک بھی کیا جاتا ہے، کیوں؟ پیپلز پارٹی پہ ایک تو ان دونوں جماعتوں پہ شک کیا جاتا ہے. شک صرف اس پہ نہیں، شک اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی جمہوری مزاج نہیں ہے. مثلا یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے لمبے عرصے تک خاموشی اختیار کی تھی، مریم نواز صاحبہ نے خاموشی اختیار کی تھی، تو وہ کوئی ڈیل ہوئی تھی نا جس کے تحت میاں صاحب باہر گئے اور مریم صاحبہ خاموش تھی. اب ان معاملات میں وہ عام ورکر اور عام فورم تو کیا اپنے سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرشپ کو بھی اعتماد میں نہیں لیتے. اچھا، پھر جب ابھی یہ انقلابی بیانیہ میاں صاحب نے اپنا لیا ہے تو اس میں بھی بہت لمیٹڈ لوگوں کو علم ہے کہ بھئی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. اچھا، یہی معاملہ پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی کے اصل معاملات جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو باہر کی طاقتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ پارٹی کے اندر وہ شیئر نہیں کرتے. ان پارٹیوں کے اندر جمہوریت نام کی چیز نہیں ہے، اور اسی لیے جو ہے وقتاً فوقتاً پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑتا ہے. پھر ان کی تاریخ بھی ہے. اب تاریخ زرداری صاحب کی یہ ہے، ابھی ہم سینٹ الیکشن کی بات کر رہے تھے تو اس سے پہلے نواز شریف کی دشمنی بھی، اور وہ بھی غلطی نواز شریف نے کی تھی. مثلاً جب زرداری صاحب نے بات کی تھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی، اور اس کے جواب میں اگلے دن نواز شریف صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگ کینسل کر دی، تو غلطی اور پہل نواز شریف نے کی تھی. لیکن پھر ان کے انتقام میں یا مقتدر حلقوں کو خوش کرنے کے لیے پہلے پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے بلوچستان میں سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت کی. پھر ہمارے سامنے یہ تاریخ ہے کہ اسی زرداری صاحب نے اپنے رضا ربانی صاحب جیسے بندے کے مقابلے میں صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنوا دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر زرداری صاحب نہ چاہتے تو آج عارف علوی صدر نہ ہوتے، آج مولانا فضل الرحمان اس ملک کے صدر ہوتے، یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ صدر ہوتا. تو یہ ساری تابعداریاں یا ڈیلیں انہوں نے ماضی میں کی ہیں، یا اس وقت بھی ان کا رویہ. مثلا یہ جو کراچی کا جو معاملہ ہوا آئی جی کا، اور اس کے بعد جو اقدامات ہے، تو پیپلز پارٹی رابطے میں بھی نظر آتی ہے، ٹھیک. اور پھر جب ہم ویسے بھی تجزیہ کرتے ہیں تو زرداری صاحب سندھ کی حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر زرداری صاحب کو طوطا سمجھا جائے تو ان کی جان سندھ کی حکومت میں ہے. تو اور ان کے رویے سے بھی یا پی ڈی ایم کے اجلاسوں کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈی ریل نہ ہو اور اس کے اندر کوئی تبدیلی لائی جائے. جبکہ مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی، باقی اسفندیار ولی خان اور ایون نون لیگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ری الیکشن ہو. اس سسٹم کو ہمیں کسی صورت بھی اسی طرح چلنے نہیں دینا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کی جو اسٹریٹجی بنتی ہے استعفوں کے حوالے سے، مارچ کے حوالے سے، تو وہ ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. کچھ رستہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو دیا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کے نیریٹو کو بھی ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے،
اور مسلم لیگ نون اور مولانا کے نیریٹو کو بھی ایکوموڈیٹ کیا جاتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے رویے پہ شک کے لیے کافی مواد اور گنجائش موجود ہے۔ اتنی لمبی تاریخ دے دی انہوں نے استعفے دینے کے لیے، تو اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی لمبی تاریخ دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بیچ میں کوئی ڈیل چاہتے تھے کہ ڈیل ہو جائے ہماری؟ یہ میرے خیال میں لمبی تاریخ کی بنیادی وجہ بھی پیپلز پارٹی ہے۔ ایک تو ویدر بھی ہے، سردی بھی ہے، کووڈ بھی ہے، سردی زیادہ آ جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ بھی وہ ہے، اب پیپلز پارٹی میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ رابطے میں بھی ہے، باقی حالانکہ پی ڈی ایم کا تو یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے اوپن ہوں گے، ٹھیک، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ جو 11-12 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں وہ بھی سندھ حکومت کے ذریعے خرچ ہو رہے ہیں، یا پھر ہم نے دیکھا کہ آئی جی اور جو مریم نواز کے کمرے میں گھسنے کا جو واقعہ تھا اس میں بھی دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو فیس سیونگ دے دی۔ تو ان کا یہ خیال ہے اور زرداری صاحب کا کہ ہم اگر جتنا موومنٹ ہم نے چلا دیا اور جتنا پریشر بلٹ اپ کر دیا، اس کے بعد اب اگر ہم کچھ رابطے شابطے کریں اور تو ان ہاؤس چینج ہو سکتا ہے اور ہم پنجاب میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی لا سکتے ہیں۔ لیکن پھر جب اجلاسوں میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کی کوئی بات ہوئی ہے، کیا کوئی گارنٹی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر گارنٹی نہ ہو تو پھر تو سینٹ کے چیئرمین کے معاملے کی طرف پھر 60 کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور 30 کی، تو اس پہ پھر زرداری صاحب اور بلاول صاحب خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں اپوزیشن نے یہ درمیان میں یہ ایک مدت رکھ لی کہ جو باقی فریق ہے اور خصوصاً اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہے وہ بھی اپنے پتے سامنے لے آئے ہیں، لیکن میرا اپنا تجزیہ اور اندازہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا اگر کوئی رول پلے کرے گی یا سامنے آئے گی تو وہ تب آئے گی کہ جب اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، اور اب مارچ بہرحال اصولی طور پر تو دستخط تو مارچ والے فیصلے پہ اور استعفے والوں فیصلے پہ بلاول بھٹو نے بھی کیا ہے، تو وہ اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو بھی ان کی سیاست ختم ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا جلدی ان کے لیے اتنا بڑا اقدام لینا بھی آسان نہیں ہے، تو اس لیے بیچ میں اپوزیشن نے یہ سپیس دے دیا کہ چلو اگر زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے بیانیے کے مطابق کوئی بات بن سکتی ہے تو وہ بات بنا دیں، اور اگر وہ بات نہ بن سکی مین وائل تو پھر ان کے پاس اپنا جو طاقت کا استعمال ہے اور جو عوامی پریشر کا استعمال ہے تو پھر اس آپشن کی طرف آئیں گے۔ جی بہتر۔ ابھی فضل الرحمان صاحب کو بھی نیب کی طرف سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی پی ڈی ایم پہ فرق پڑے گا یا پھر مولانا صاحب گھبرا کے پیچھے ہو جائیں گے کہ مجھ پہ بھی کیسز نہ آ جائیں؟ یہ ایک حکومت اور نیب کی پریشانی ہے کہ ان چیزوں سے پیپلز پارٹی پہ تو فرق پڑتا ہے، نون لیگ پہ تو فرق پڑتا ہے، لیکن مولانا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خود نیب مولانا صاحب پہ کیوں نہیں پڑے گا فرق؟ نہیں، خود نیب اپنے بارے میں یہ ایک اور دلیل دے رہی ہے کہ یس ہم حکومت کا مہرہ ہیں، ہم جانبدار ہیں، ہم جانبدار ہیں، ہم حکومت کا مہرہ ہے، اور جو ادھر سے ہدایت ملتی ہے تو تب ہم وہ کام کرتے ہیں۔ مثلا پہلے اسی نیب نے جب اتنے عرصے خاموش تھا، جب مولانا صاحب نے یہ انقلابی رویہ اپنا لیا اور پی ڈی ایم بن گیا تو نیب نے نوٹس کی بات کی، اگلے دن جب مولانا نے اس سے تگڑی جواب دے دی تو پھر نیب مکر گیا کہ نہیں ہم نے ان کو نوٹس نہیں دیا ہے۔ پھر جاتے جاتے نیب نے غصہ نکال دیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک پرسنل سیکرٹری ہے طارق، ان کے والد صاحب پہ، وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے اور ان کی کارکردگی کی تعریف کی عمران خان صاحب کی ویڈیو موجود ہے، تو پہلے اس شریف کو کر دیا، پھر اب مولانا صاحب کے دوسرے سیکرٹری ہیں تو مفتی ابرار صاحب، ان کو نوٹس جاری کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب پہلے سے یہ واضح کر چکے ہیں کہ نہ وہ ان چیزوں سے بلیک میل ہوتے ہیں اور نہ گرفتار ہوتے ہیں،
اور دوسرا اس وقت خود چیئرمین نیب جتنے برے طرح پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے تمام معاملات کا، اس روز میرے انٹرویو میں مولانا نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا، لیکن مولانا کو ان کے تمام معاملات کا پتہ ہے کہ وہ کہاں کہاں سے بلیک میل ہو رہے ہیں. تو مولانا اس لیے ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ نمبر 1 مولانا کے اپنے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے. نمبر 2 مولانا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، لیکن مولانا کوئی حکومتی اسی طرح وزارت انہوں نے کبھی نہیں لی ہے. نمبر 3 مولانا کے پاس ایسے پاگل دیوانے اور ان کے جانثار ہیں کہ وہ اگر انہوں نے یہ تماشا لگانا چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ شہباز شریف بیچارے کی طرح بس اکیلے انہوں نے اس میں ڈال دیا اور وہ چلے گئے. تو مولانا پہلے تو پیش نہیں ہوں گے، اور اگر پیش ہوں گے تو پھر وہ ہزاروں ان لوگوں کے ساتھ پیش ہوں گے جو کہ خود ان کے لیے بڑا مشکل بن سکتا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے میرے خیال میں مولانا صاحب کو بلیک میل کرنا یا ان کو خاموش کرانا اس کے ذریعے. جی، پی ڈی ایم لاہور کی ہی اگر بات کریں تو محمود اچکزئی صاحب کے جو بیانات ہیں وہ کافی کنٹروورشل رہے، اور پنجابیوں کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا مناسب بیان تھا؟ وقت بھی مناسب تھا کیا بات کرنے کا؟ نہیں، دیکھیں میرے خیال میں خود بھی اس پہ حیران ہوتا ہوں، اور شاید اس وقت اچکزئی صاحب بھی 2 چیزوں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ان کے جو والد تھے عبدالصمد اچکزئی صاحب، وہ بہت پڑھے لکھے اور عالم فاضل انسان تھے، ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے کہ محمود اچکزئی صاحب بھی ان کے سیاسی جانشین ہیں. تو ایک اچکزئی صاحب ماضی سے نکلتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی تقریر ہے جو کہ وہ تاریخ پہ مبنی ہے، اور اچکزئی صاحب ہر جگہ پہ اس کو وہ دہراتے رہتے ہیں. اچھا، دوسرا میرے خیال میں جو کراچی میں ان کے سامنے اردو بولنے والے بیٹھے تھے تو انہوں نے اردو کے خلاف بات کی. اس کی مجھے بالکل لاجک سمجھ نہیں آئی. اور لاہور میں ان کے سامنے پنجابی یا لاہوری بیٹھے تھے تو ادھر انہوں نے بات کی. اور میں نے خود بصد ادب احترام، یعنی بینگ اے پختون، میں نے کل بھی اس کی مذمت کی، اور کہ اچکزئی صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان کو معذرت کر لینی چاہیے. اس کی پھر بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جو ایک آئی ٹویٹ جس میں معذرت تھی اچکزئی صاحب کے، تو میں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا کیا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ جینون اکاؤنٹ ہے یا جینون نہیں ہے. بعد میں کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ جینون اکاؤنٹ نہیں ہے اور اچکزئی صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی ہے. تو میں نے بھی پھر ٹویٹ کر دی کہ اگر انہوں نے معذرت نہیں کی ہے تو میری مذمت برقرار ہے، کیونکہ یہ ہر حوالے سے نامناسب تھا. اب ایک تو ہسٹوریکل ڈیبیٹ ہے، اس پہ مورخین اگر گہرائی میں جائیں تو ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی چیز کسی ایک قوم سے نتھی کرنا، یہ میرے خیال میں کوئی مناسب بات نہیں ہے. نہ کوئی قوم بیسیت قوم بزدل ہے، نہ کوئی قوم بیسیت قوم بہادر ہے، ٹھیک ہے. میں نے پنجابیوں میں ایسے بہادر لوگ دیکھے ہیں کہ جن پہ پختون بھی رشک کریں، ٹھیک ہے، اور میں نے پختونوں میں ایسے بزدل دیکھے ہیں کہ جن پہ بہت سارے لوگ بھی شرما جائے. آپ اس وقت یہ عمران خان صاحب کی کابینہ میں دیکھیں، اس وقت جتنی زیادہ خوشامد پختون وزیر کرتے ہیں اتنا وہ پنجابی وزیر جو ہے وہ آ کے ہمارا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. یعنی وہ اس لیول کی خوشامد جو ہے ندیم افضل چند نہیں کرتے، حالانکہ وہ پنجابی ہے. تو پہلے یہ جو کچھ متس کسی قوم سے وابستہ کرنا، پھر اگر ماضی میں ہم جائیں اور انگریز کے غلبے میں اور ان چیزوں میں جائیں تو اس میں بہت سارے لوگوں نے، مثلا محمود خان اچکزئی صاحب کے والد عبدالصمد خان اچکزئی،
انہوں نے بڑی تاریخی ریزسٹنس کی ہے جس پہ ہر کسی کو فخر ہے. اسی طرح خان عبد الغفار خان، باچا خان، انہوں نے تاریخی جدوجہد کی ہے، تاریخی قربانیاں دی ہیں جس پہ ہر بندے کو فخر کرنا چاہیے. بلوچوں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے تاریخی وہ کی ہے، لیکن پنجابیوں میں بھی ایسے لوگ تھے. جی. اچھا، اسی طرح اگر کچھ پنجابیوں نے انگریزوں سے ساز باز کی یا ان سے جائیدادیں لیں تو کیا ہمارے پختونوں میں ایسے لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے انگریزوں سے جاگیریں لیں اور انگریزوں کی خدمت کی؟ تو یہ کسی ایک قوم سے کسی چیز کو منسوب کرنا ایک تو یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ماضی میں ہم میں سے ہر قوم الگ الگ ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا، اس کے مخصوص عادات ہوتی تھی، ان کے لیے وہ مشہور ہوتا. اب یہ جو کمیونیکیشن کا دور آیا ہے تو وہ اس نے سب قوموں کی عادات کو کم و بیش ایک جیسا کر دیا ہے. پھر کچھ متس بڑی ساری، مثلا میں اب افغان کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مزاحمت کار سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکر لی ہے. لیکن افغانستان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جو غیر ملکی طاقتوں کے علاقار، یعنی اس قوم میں بھی ایسے مہرے نکل آ جاتے ہیں کہ جو کسی بیرونی ملک کی، وہ کوئی بھی ملک ہو، پڑوسی ملک ہو یا باہر ہو، کہ اس کی خاطر آ کے اپنے لوگوں کو مارتے ہیں. کشمیریوں کے بارے میں کسی زمانے میں کیا کیا چیزیں مشہور نہیں تھی، آپ خود کشمیری ہیں، لیکن پچھلے 70 سالوں میں کشمیریوں نے جو بہادری دکھائی، ان کی ماؤں نے، ان کی بہنوں نے، ان کے جوانوں نے، ان کے بوڑھوں نے، اس مزاحمت اور اس بہادری کا کوئی تصور کر سکتا تھا؟ کہ یعنی تاریخ کی لمبی جدوجہد اور اکراس دا بورڈ، تو ایک تو یہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات کہ اس وقت آپ جن لوگوں کے سامنے ایک مروت بھی ہوتا ہے، اور پختون سب سے زیادہ مروت کے لیے مشہور ہوتے ہیں، آپ اپنے میزبانوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتے. یعنی کھری بات اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو ایمبیرس کر رہے ہیں ایک ہسٹوریکلی ڈسپیوٹڈ بات کے ساتھ، جو فیکٹ ہے یا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر پختون کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، بلوچ کے ساتھ بھی ہوئی ہے، سرائکی کے ساتھ بھی ہوئی ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہوئی ہے، لیکن وہ عام پنجابی نے تو نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک مخصوص ذہنیت ہے اور ایک طاقتور طبقہ ہے جو ہر کسی کے ساتھ کر رہا ہے. مثلا ہم کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ پنجابی ہے. آج کل تو مقابلہ پنجابی نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے نا. جی، آپ تو کیا سمجھتے پھر اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، دوسری بات کہ پنجاب کا سب سے بڑا لیڈر تو میاں نواز شریف ہیں. اب ان کی حکومت میں اچکزئی صاحب تو ان کے ساتھ تھے. اچھا، سی پیک کے معاملے میں اور باقی معاملات میں انہوں نے بلوچستان اور پختون کے ساتھ بڑی زیادتی کی. ہم جیسے لوگ چیختے رہے، ہم لڑتے رہے، لیکن اچکزئی صاحب اس دوران ان کی وکالت کر رہے تھے. تو بیسیکلی یہ جو جنگ ہے اس وقت وہ لیڈ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب یا ان کا بیانیہ. تو ایک لحاظ سے یہ لوگ ایک پنجابی نواز شریف کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ادھر آپ کے سامنے جو پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پنجابیوں کو تانا دے رہے ہیں. تو خود یہ تو پی ڈی ایم میں بھی پوٹ ڈالنے کے لیے، مثلا یہ پی ڈی ایم کامن چیزوں پہ جمع ہو گئی ہے. اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پنجاب اور پختونوں کے درمیان انتشار کا یہ شکار ہو سکتے ہیں؟ ملک میں کوئی ایسی نہیں، مجھے اب دونوں حوالوں سے مجھے افسوس ہوتا ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ میں نے بیسیت پختون اچکزئی صاحب کی، مثلا مجھے خود اس سی پیک پہ لڑائی کے دوران اور فاٹا مرجر، اور اس پہ مجھے ایک دن میاں نواز شریف صاحب زندہ ہے، انہوں نے مجھے کہا سلیم تمہیں پختونوں کے سوا کوئی اور نہیں سوچ دی. ایک جگہ پہ میاں صاحب نے گپ شپ میں مجھے کہا کہ تم پختون شاونسٹ ہو. ٹھیک، لیکن میں اپنے پختون ہونے پہ فخر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن وہ فخر آپ کو کشمیری ہونے پہ
ہونا چاہیے، پنجابی کو اپنے پہ ہونا چاہیے۔ میری پختون ولی مجھے یہ سکھاتی ہے کہ میں دوسری قومیتوں کی بھی قدر کروں، میں اس سے پیار بھی کروں، میں ان کا احترام بھی کروں، ان کی زبان کا، ان کی کلچر بھی۔ کوئی بھی قوم، ہر قوم کا کلچر بھی ہے، ہر قوم کی تاریخ بھی ہے، تو میری پختون ولی یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں دوسروں کا بھی احترام کروں۔ اور ماضی میں اچکزئی صاحب بھی یہ بات بار بار کہا کرتے تھے۔ ایک تو اس لحاظ سے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقل کا تقاضا کیا ہے۔ اب مثلا بلوچستان میں الیکشن لڑتے ہیں آپس میں روایتی طور پر مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی۔ ملک کی سطح پر اصل حریف ایک دوسرے کے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑیں گے مولانا اور اے این پی ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ کچھ کامن گراؤنڈز پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس دوران تو کوئی بھی اگر اختلافی بات کرتا ہے تو وہ پی ڈی ایم کے لیے نقصان کا موجب بنتا ہے۔ تو ایک تو حکمت عملی کے لحاظ سے بھی یہ نامناسب اقدام تھا۔ اچھا، اس کے جواب میں پھر کچھ لوگوں نے، حکومتی لوگوں نے بھی، کچھ وزراء نے بھی، اور سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے جو لہجہ استعمال کرنا شروع کیا پختونوں سے متعلق بھی یا اس کا بھی، وہ بھی اتنا ہی قابل مذمت تھا۔ کیونکہ بھائی میں اگر ایک کام کروں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے پورے میڈیا کو یا تمام پختونوں کو گالی نہیں پڑنی چاہیے، آپ اس تک اپنے آپ کو کنفائن رکھے۔ یا مثلا کچھ لوگوں نے اس کو کیا، خان عبدالصمد خان اچکزئی جو تھے ان کے والد صاحب، ٹھیک ہے، ان سے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے باچا خان سے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے۔ تو میں تو اچکزئی صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں، ہمارے پشتوں میں وہ کہتے ہیں کہ آپ میری بری ماں کو گالی نہ دیں، آپ کے اچھی ماں کو گالی نہیں دوں گا۔ تو اچکزئی صاحب کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب اچکزئی صاحب کی آڑ میں پختونوں کو یا کسی اور قومیت کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، مثلا میں اچکزئی صاحب کی اس بات کی مذمت کے ساتھ اور اس کو غلط کہتے ہوئے میں ان کے والد عبدالصمد اچکزئی کے کردار کو سلام پیش کرتا ہوں، ٹھیک۔ وجہ اس کی یہ ہے، یا خان عبدالغفار خان، وہ ان لوگوں کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا۔ اس وقت بہت سارے لوگ تھے کہ جو تقسیم ہند کے بارے میں ایک دوسری رائے رکھتے تھے۔ اقبال بھی شروع میں سارا جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا نعرہ کی نظم انہوں نے لکھی تھی، وہ بھی متحدہ ہندوستان کے حامی تھے۔ قائد اعظم بھی شروع میں کانگریس میں تھے۔ تو پاکستان بننے کے بعد نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے پاکستان کو قبول کیا، بلکہ یہ جس آئین کے حوالے دے کے آج فیاض الحسن چوہان اور فواد چودھری وغیرہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آئین کو بنانے میں اسی عبدالولی خان کا بنیادی کردار تھا، اس میں عبدالصمد اچکزئی جیسے لوگوں کا بنیادی کردار تھا، اس میں بلوچ لیڈروں کا بنیادی کردار تھا، اور وہ سندھی بٹوں نے اس آئین کو بنایا ہوا تھا۔ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں ایک چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ مجھے اپنے پختون ہونے پہ فخر ہے، لیکن انسان کو کارنامہ وہ ہوتا ہے جو آپ خود سر انجام دے۔ یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، ٹھیک، جس میں میرا اپنا خود، مثلا یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اس نے محمود خان اچکزئی صاحب کو عبدالصمد خان اچکزئی صاحب جیسے بڑے آدمی کے گھر میں پیدا کیا، یا یہ مجھ پہ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے اللہ کو مجھے، اس میں میری مرضی تو شامل نہیں تھی نا، اللہ مجھے کہیں بھی وہ کر سکتا تھا۔ تو فخر یا باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اپنے کردار پہ کرنی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کس نے اس نے کسی کو کیسے پیدا کیا ہے، کسی کو پنجابی پیدا کیا ہے، کسی کو کچھ اور پیدا کیا ہے۔ تو مجھے اس پہ یہ بیجا تفاخر کی بھی سمجھ نہیں آتی، اور دوسرے سے اس بنیاد پہ نفرت کی بھی۔
اگر زیادہ ٹٹولا جائے تو ہم میں سے ہر قومیت کے کردار سے متعلق بھی کئی سوالات بھی نکلتے ہیں، اور ہر ایک کی اس سے متعلق جو ہے وہ بڑے شاندار چیزیں بھی نکل آتی ہیں۔ مثلا میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، پختونوں کو چھوڑیں، افغانوں کو چھوڑیں، آفریدیوں تک آ جائیں۔ عجب خان آفریدی بھی ایک آفریدی تھا نا، ٹھیک ہے، جس نے انگریزوں کو ناکو چنے چبوائے تھے، لیکن شہریار آفریدی بھی ایک آفریدی ہے۔ تو شہریار آفریدی نے اپنے ایک پختون ایس پی طاہر داوڑ، اس سے متعلق جو ریاست کا جھوٹا بیانیہ تھا وہ پھیلا دیا۔ پھر اس نے وہاں پہ وعدے کیے تھے کہ میں تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ آج اس آفریدی کو کتنا عرصہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے طاہر داوڑ کا نہ نام لیا نہ وہ انکوائری کی۔ تو اس کے مقابلے میں رانا ثناء اللہ پنجابی ہے، پچھلی مرتبہ وہ کن چیزوں سے نہیں گزرے اس مرتبہ، لیکن وہ اپنے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی جو تھے وہ پچھلی مرتبہ بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہیں اور پھر جتایا بھی نہیں، اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کتنی بہادری کے ساتھ وہ جیلیں کاٹی۔ تو اس لیے بہادری، بزدلی، ڈیل، یہ چیزیں میرے خیال میں کسی ایک قوم تک مخصوص کرنا یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ کیا پی ڈی ایم جو ہے اس کا شکار ہو سکتا ہے کہ چغزی خان صاحب نے جو بیان دیا؟ نہیں، اس معاملے پہ پی ڈی ایم کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایک لحاظ سے مخالفین کو شاید موقع مل جائے، مخالفین کو ایک موقع ملا کہ انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ بھی تعصب کی بنیاد پہ اپنی سیاست کی یا صحافت کی دیوار کڑی کرنا چاہتا ہے تو وقتی طور پر تو اس کو شاباش مل جائے گی، لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنی قوم یا اپنی پارٹی کے لیے خیر کا باعث نہیں بنتے۔ مثلا اس سے کیا ہوا، ایک طرف ان کے میزبان جو تھے مریم نواز تھے، باقی امتی یا باقی لوگ ان کو ایمبیرس کیا۔ دوسرا، ان کو کسی اور تقریر میں بات نہیں مل رہی تھی، اپوزیشن والوں نے اس کو اچھال دیا۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایک غیر ضروری ڈیبیٹ وہ گرم ہو گیا۔ اس وقت پاکستان میں تقسیم یہ ہونی چاہیے، ہر بات کا کے لیے الگ الگ وقت ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ پرو کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، اور اینٹی کانسٹیٹیوشن، پرو ڈیموکریسی اور اینٹی ڈیموکریسی، اور دوسرا یہ کہ محروم طبقہ، مظلوم طبقہ، اور دوسرا مقتدر طبقہ اور طاقتور طبقہ جو اپنے آپ کو آئین سے ماورا سمجھتا ہے۔ اس وقت انتہائی غربت کا شکار پنجابی بھی ہے، وہ محروم، سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت آپ دیکھیں تو بلوچ مسنگ پرسن بھی ہے، پختون مسنگ پرسن بھی ہے، سندھی بھی ہے، ہر ایک کے دکھ الگ الگ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس ڈیوائیڈ پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس دوران لنگوسٹک بنیادوں پہ یا کسی اور بنیادوں پہ ایک تفریق کی بنیاد ڈالنا چاہیں گے تو لامحالہ آپ پاکستان دشمن قوتوں کو اور آئین دشمن قوتوں کو سپورٹ فراہم کریں گے۔ جی، صافی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب نے بیان دیا اور یہ کہا کہ سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کلین سویپ کری تھی اور اس وجہ سے میں الیکشن ہار گیا، ہم ہار گئے۔ تو یہ کیا کہانی ہے؟ پنجاب کہاں، کراچی کا؟ یہ میاں نواز شریف نے صرف مصطفیٰ کمال کو نہیں بلکہ اے این پی کو بھی ہروایا ہے، اور اس کے موجب میاں نواز شریف صاحب بنے ہیں۔ اور میں ذاتی معلومات کی بنیاد پہ جانتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی یہ بات درست ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے مثلا لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، کچھ اپوزیشن والوں کو اندر کر دیا گیا، کچھ کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، باقی یہ ساری تیاری ہو گئی تھی۔ تو ایک ایسا حساب کتاب کر لیا گیا تھا
کہ جس کے ذریعے بہرحال عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. تو اس میں یہ نہیں تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے اور اے این پی کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا جائے، بلکہ شروع میں یہ تھا کہ چلو اے این پی کو جو حق ملتا ہے الیکشن میں وہ ان کو دے دیا جائے، مصطفیٰ کمال صاحب کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے، اور سارے میچ کا اصل میدان بنایا گیا تھا پنجاب کو کہ یہاں سے 12 کی ٹیم مل جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کی چہیتے رہے اور سمجھے بھی جاتے ہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا. اس دوران ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں نواز شریف صاحب کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں. تو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ واپس آ گئے جیل میں جانے کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو. اس کی وجہ سے پنجاب کے اندر نون لیگ کا گراف بہت اوپر گیا. تو پھر جب ہمارے مختلف انٹیلیجنس اداروں نے سروے کیے تو اس میں پتہ چلا کہ بھئی اب تو یہ سیٹیں ہماری پوری نہیں ہو سکتی صرف پنجاب اور اس کی بنیاد پہ. تو وہ جو پی ٹی آئی کی جو کمی آ رہی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے ایک طرف تو اے این پی کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ ایسے ارینجمنٹ کیے جائے کہ اے این پی کی جو سیٹیں ہیں وہ دلوا دی جائے پی ٹی آئی کو. اور دوسری طرف پہلے یہ پروگرام نہیں تھا کہ کراچی کو پی ٹی آئی کو دیا جائے، بلکہ کراچی نے تقسیم ہونا تھا مختلف جماعتوں میں اس کی بنیاد پہ. اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ کراچی کو بھی وہ پی ٹی آئی کو سیٹیں دلوا دی جائے 10-12. تو اس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی قربان ہو گئے اور ایم کیو ایم والے بھی قربان ہو گئے اور بہت سارے اور لوگ بھی قربان ہو گئے. یعنی یہ جو کراچی سے بہت سارے ایم این ایز آئے ہوئے ہیں، میں 2 اس وقت وزراء بھی ہیں، وہ جب خود الیکشن جیتنے کے بعد یہاں آ گئے بنی گالہ تو عمران خان صاحب بھی ان کا مذاق اڑا رہے تھے. عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی ایم این ایز بن گئے، یعنی ان کی ادھر یہ حالت تھی. تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس میں تھے، لیکن قومی سطح پہ جو منصوبہ بنا ہوا تھا اس میں چونکہ پھر خان صاحب کی سیٹیں کم ہو رہی تھی تو اس لیے یہاں اے این پی کو قربان کرنا پڑا اور اس کے حصے کی سیٹیں دلوائی گئی پی ٹی آئی کو. اور اسی طرح کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کے اور ایم کیو ایم کی بھی بہت ساری سیٹیں جو تھی وہ ایسے ارینجمنٹ کیے گئے کہ وہ پی ٹی آئی کو مل جائیں. جی، پروگرام کے آخری حصے میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات بولی کہ جب کلین سویپ کر رہے تھے سینٹرل پنجاب سے تبھی فیصلہ ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور جو کرنا ہے جیسا بھی کرنا ہے. تو وہ کون کر رہا تھا اور کیا انہوں نے، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کی ڈسکشن تھی یا کس نے کیا کرنا تھا، ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ ان کے تو مختلف نام ہیں نا. دیکھیں اب تو وہ پورا پروجیکٹ اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ جو تبدیلی لائی گئی ہے اس میں تو اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کیا ہے، الیکشن کمیشن نے اپنا کیا ہے، جوڈیشری نے اپنا کیا ہے. تو یہ وہی جو کرنے والے لوگ تھے، مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی انہی سے شکایت ہے. ابھی ان کو ابھی کیوں یاد آیا؟ ان کو پتا تھا کہ 2018 میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو پھر یہ باقی لوگوں کے ساتھ کھڑے تو نہیں نظر آئے؟ نہیں، بات تو مصطفیٰ کمال صاحب تو اگلے دن بھی الیکشن کے ناراض تھے، غصے میں بھی تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلی اے پی سی بلائی تھی الیکشن کے خلاف تو مصطفیٰ کمال صاحب اس میں آئے بھی تھے، ایم کیو ایم والے بھی اس میں آئے تھے. تو یہ اعتراض تو اس وقت ان کو تھا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ واحد الیکشن ہے کہ جس کو حکومت میں شامل لوگ بھی کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. مثلا سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت میں، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھا. اسی طرح ایم کیو ایم کو بعد میں حکومت میں شامل کر دیا گیا، لیکن ایم کیو ایم بھی یہ کہتی کہ ہاں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور ہماری سیٹیں لے کے ان کو دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کو. تو یہ واحد الیکشن ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کے سوا ملک کی باقی تمام جماعتیں ان کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ سلیکشن تھا.
ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو.